वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। और सुबह सवेरे वो कहते हैं ना, जो आपा हुआ करती थी टोटके देती थी, तो आज मैंने आपको सबसे पहले टोटका देना है, फिर उसके बाद अच्छी बात। मुंह में अगर आपके छाले हो जाएं या पेट के अंदर अगर कभी गर्मी हो जाए, कभी तेजाबियत हो जाए, तो आपने खानी है इलायची। ये हमारी अफशीन जो हमारी इरम आपी है ना, उन्होंने लाकर मुझे इलायची दी। और अब कुछ थोड़ा सुकून है, कुछ हुन तनु आराम है। अच्छा, नहीं इलायची इन सब चीज़ों के बहुत बेनिफिट्स भी हैं। मैंने ये सब चीज़ों के मेरे ख्याल में ये बहुत सारी चीज़ों के साथ आपको जो है ना रिलीफ देती हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो हम अब बात करते हैं कुछ अच्छी बातों की, लाइफस्टाइल की, सेहत की, और इसी तरह की अच्छी बातों से हम आगाज़ करते हैं मुस्कुराते हुए। तो मुस्कुराएं और जुड़ जाए हमारे साथ अगले 2 घंटों के साथ। यस, वेरी गुड। और आज की अच्छी बात, बड़ा गौर से आपने सुननी है बात, क्योंकि ये एक ऐसी आदत है जिससे आप हमेशा जो है कभी कभार ऊपर जाते हैं और कभी कभार ऊपर जाते जाते नीचे गिर जाते हैं। क्या वो बात है अफशी? वो बात है खुद नुमाई की। यानी कि आप अगर शो ऑफ करते हैं, एक तो होता है ना आप फ्लेक्स करें कुछ, यानी कि अगर आपने कोई अच्छे कपड़े पहने हैं, आपको दिल चाहता है कि यार हमारी अच्छी सी पिक्चर्स आए, आप अच्छे लग रहे हैं तो आपको वो लोग देखें, वो सब तो फिर भी ठीक है। लेकिन एक होता है खुद नुमाई, ऐसा शो ऑफ, ये एक ऐसी आदत है कि अक्सर ज़िंदगी में इससे मसाइल बढ़ते हैं। बज़ाहिर की मामूली सी आदत लगती है, लेकिन इसी आदत की वजह से लोग अक्सर ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उनके लिए ख़तरे का बाइस बन सकते हैं। सिर्फ दूसरों को मुतासिर करने की ख्वाहिश जो है ना, वो इंसान को गैर ज़रूरी अखराजात और दिखावे के फ़ैसलों और बाज़ औक़ात ख़तरनाक हद तक भी ले जाती है। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स और उन लोगों को देखा होगा, कभी वो जेल जा रहे हैं तो कभी, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज नहीं आ रही, क्योंकि वही उनके व्यूज़ हैं, वही उनका लाइफस्टाइल है। तो दिखावे की ये जो आदत है ना, इंसान की ज़िंदगी, उसके रिश्तों और ज़हनी सुकून पर बहुत मनफी असर डाल सकती है। बहुत ही खूबसूरत आपने बात की। और खुद नुमाई की अगर बात करूँ ना मैं, या फिर जैसे एक आम वर्ड है शो ऑफ करना, आज के दौर के अंदर ये रवैया इतना आम होता चला जा रहा है कि बहुत से लोग दूसरों को मुतासिर करने के लिए, जैसे कि अफशीन ने बताया, बहुत से इन्फ्लुएंसर्स वो अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए या सोशल मीडिया पर नुमाया नजर आने के लिए ना ऐसे ऐसे काम करते हैं कि अल्लाह माफ़ करे, वो गैर ज़रूरी भी होते हैं, गैर इखलाकी भी होते हैं समटाइम्स। बिल्कुल अपनी प्राइवेट लाइफ एक्सपोज कर देते हैं। यार आप सोचो, आप अपनी अम्मी जिनकी आप इतनी रिस्पेक्ट करते हो, उनको रिस्पेक्ट से घर में बिठाकर आप उनको बिल्कुल एकदम से यूट्यूब पे सारी दुनिया के सामने ले आओ। वो किस हुलिये में बैठे हैं, क्या है, या आपने मतलब अपने सिर्फ व्यूज के खातिर आपने अपने घर की यहाँ पर ऐसे भी गैर इखलाकी किस्म के लोग मौजूद हैं जिन्होंने शादी की रात के बाद जो अगली सुबह होती है ना, उस सुबह को कमरे से व्लॉग आ रहा है उनका। ये व्लॉग आ रहा है और इस किस्म के सवालात किए गए अपनी ज़ौजा मोहतरमा से कि पूरी कौम ने सुने वो। तो मैं उन लोगों को सिर्फ इतना कहूँगा, ऐसा भी हुआ है, इस तरह के भी उन लोगों को इतना कहूँगा, हो सकता है इसके बाद एक जंग छिड़ जाए। अपनी बेगमात को कमोडिटी ना बनाए, कमाने का जरिया ना बनाए, उनसे कोई खिदमत करवा लें, कोई काम करवा लें जो उनकी एक्सपर्टीज है। ये काम ना कराएं कि आप उनके जरिए पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अजीब सी बात मैंने सुनी कि यहाँ तक के लोग पहुँच चुके हैं। तो और अक्सर ये भी देखा गया है कि लोग जो है ना शादी ब्याह और दीगर तकरीबात पर बहुत ज़्यादा पैसे, लिबास, खाने और दीगर अखराजात की मद में वो इतने खर्चे करते हैं ताकि वो दूसरों को दिखा सकें। मतलब आप ये देखें कि उन्होंने बहुत लेविश सी अपने वो शादी वादी की, बाद में FBI के नोटिस आ रहे हैं उनके। तो मतलब आप ये अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारे हैं। अच्छा, इस मामले के अंदर ना FBI बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है। वो ये कर रहा है कि जहां अब आपने दिखावा किया, वो आपसे पूछेंगे पहले तो ये बताओ कि ये पैसे कहाँ से आए। बिल्कुल, तो ये आपके जो महंगे लिबास और कीमती जेवरात हैं, ये बेतहाशा खाने और पुरतयूश इंतजामात, ये सिर्फ इसलिए किए जाते हैं ताकि लोग आपकी तारीफ़ करें या किसी पर बरतरी साबित करें। मतलब इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि लोगों को क्या बोलते हैं, आपके पीछे क्या कमेंट करते हैं, ये तो दिखावा बस वक्ती खुशी है आपकी। लेकिन इसके बाद जो आपका माली बोझ और ज़हनी दबाव, फिर कहते हैं ना नज़र में भी आप आ जाते हैं लोगों की, ये गैर ज़रूरी मुकाबलेबाजी इस तरह की शुरू हो जाती है, जिससे अक्सर ख़ानदान सिर्फ लोग क्या कहेंगे के डर से अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करते हैं, जिसका नुकसान फिर बाद में पूरे घर को भुगतना पड़ता है। मैं सिर्फ एक आखिर में यही बात कहूँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है। और ख़ासतौर पर जो आप लोग बैठे सुन रहे होते हैं ना कि आज की अच्छी बात क्या होगी। शादियों का सीज़न भी है, दिसंबर आ चुका है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हम देखते हैं कि शादियों का सीज़न है। आधे से ज़्यादा लोग इसलिए परेशान होंगे कि उनसे जब भी पूछेंगे ना आप, वो कहेंगे इतने कम दिन रह गए, ये काम नहीं हुए हैं, ये पैसे अरेंज नहीं हो रहे हैं। मैं आपको हल्फिया ये बात बता रहा हूँ कि मेरे जिस दोस्त की शादी आज से 4 महीने पहले हुई थी, या जिस दोस्त की शादी 4 साल पहले हुई थी, मुझे नहीं पता कि कौन सी कढ़ाई रखी थी, कौन सी बिरयानी रखी थी। उनकी जो बेगम है, जो हमारी बहन है,
انہوں نے کتنے کا جوڑا پہنا تھا, کون سے ہال میں گئے تھے, صرف ایک لفافہ لے کر گئے, وہ بھی اس وقت کی قیمت کے حساب سے دیا, جتنا پیٹ میں گنجائش تھی وہ کھانا کھایا اور واپس آ گئے. یہ ہماری کنٹریبیوشن ہوتی ہے بس. آپ یہ سوچ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنی مہنگی شیروانی بنانی ہے, ہال کرنا ہے تو 15-20 لاکھ کا کرنا ہے, کھانے میں اتنے آئٹم ہونے چاہیے کہ بس آج پتہ چلے کہ ہمارا دسترخوان لگا ہے. بالکل ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ لوگ قرضے لے کر اتنی مہنگی شادیاں سب کا دکھاوا کرتے ہیں اور بعد میں پھر وہ قرضہ کیسے اتارتے ہیں یہ تو صرف آپ ہی جانتے ہیں نا. پھر وہ لوگ جو کیا کہیں گے والے لوگ, وہ تھوڑی آپ کے قرضہ اتارتے ہیں. تو یہ شو آف کرنے کی جو عادت ہے نا, نہ صرف آپ کی سادگی اور اعتدال کو ختم کرتی ہے بلکہ کئی بار انسان کو ایسے فیصلے لینے تک کے مجبور کر دیتی ہے جو اس کی زندگی, اس کے تعلقات اور سکون پر براہ راست اثر ڈال دیتے ہیں. ویری گڈ. یہ ہو گئی آج کی اچھی بات, اور اس میں آخر میں یہی کہوں گا کہ خیال رکھیں سادہ زندگی جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو ان حالات میں بچاتی ہے نا جب آپ سادگی اختیار کرتے ہیں, یعنی کہ شو آف نہیں کرتے. جب آپ کے معاملات تھوڑے سے ڈاؤن جا رہے ہوتے ہیں تو وہ سادگی آپ کے بہت کام آتی ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, پھر کبھی بتائیں گے, لیکن آج بڑی اچھی سی بات افشین نے جو سمجھائی ہے یہ آپ نے اپنے دماغ میں رکھنی ہے. اب بہت ساری ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہیں کل بہت ساری کچھ افسوسناک ہیں, کچھ ملکی سیاسی صورتحال پر ہیں. تو آغاز کر لیتے خبروں کا. اور ہمیشہ یہ افسوسناک خبر مجھے لگتا ہے یہ کراچی سے زیادہ تر اس طرح کی حادثات کی خبر آتی ہیں. آج جو ہم آپ سے خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ بھی بہت افسوسناک خبر ہے. کراچی کے علاقے گلشن اقبال نیپا چورنگی کے قریب ایک کمسن بچہ کھلے مین ہول میں گر گیا. تو وہ یہ جو واقعہ ہے رات کے تقریباً 11 بجے پیش آیا. تو جو ریسکیو اہلکار ہیں وہ فوری طور پر بچے کی تلاش میں لگے, مگر ظاہر ہے جو ابتدائی کوششیں ہوتی ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں, جس کے بعد جو آپریشن ہے وہ عارضی طور پر روک دیا. پھر حکام نے بتایا کہ دستیاب جو ان کے پاس مشینری تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے اور کسی سرکاری ادارے کا افسر موقع پر موجود نہیں تھا. اور اس کے بعد پھر شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ہیوی مشینری منگوائی اور تلاش کا عمل دوبارہ شروع کر دیا. بالکل, اور بہت افسوسناک واقعہ ہے. کھلے مین ہول کے اندر گرنے والے بچے کی شناخت 3 سالہ ابراہیم ولد نبیل کے نام سے ہوئی ہے, جو والدین کے ساتھ ڈپارٹمنٹل اسٹور سے واپس آ رہا تھا. جب والد کے مطابق یہ بتایا گیا ہے, جو بیان ریکارڈ کرایا گیا, بتایا یہ گیا کہ بچہ ہاتھ چھڑا کر مین ہول میں گر گیا جبکہ ڈھکنا موجود نہیں تھا. آپ فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں. واقعے کے بعد جو والدہ ہیں شدید صدمے میں ہیں ابھی تک, اور شہریوں نے احتجاج کرنا بھی شروع کر دیا ہے. نیپا چورنگی اور اطراف کی جو سڑکیں ہیں وہ بند کر دی گئی تھیں, ٹائر جلا دیے گئے تھے, پتھراؤ شروع کر دیا گیا تھا. حکومت سندھ کی جو ترجمان ہے نا سعدیہ جاوید صاحبہ, انہوں نے اس واقعے کی انکوائری شروع کر دی اور جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اچھا یہ تو ہو گئی ایک بات, لیکن جب وہاں پر ڈپٹی میئر سلمان مراد عبداللہ ہیں, انہوں نے ریسکیو اداروں کی جو رپورٹ ہے ان کو بھی الرٹ جاری کیا, رپورٹ جاری کرنے کا کہا ہے. بچہ ابھی تک نہیں ڈھونڈا جا سکا. اس کی ماں پر کیا گزر رہی ہے, میں نے ابھی فوٹیج میں دیکھا لوگ اس کی ماں کو پکڑ کے کسی طرح سے, ورنہ جو ماں ہے نا وہ تو جا رہی تھی بچے کو بچانے کے لیے اسی نالے میں, لیکن ظاہر ہے لوگوں نے اس کو پکڑ رکھا تھا. تو وہ بہت تکلیف دہ صورتحال. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو افسوسناک واقعہ ہے نا, اس پر اب جو ٹاپک ہے ہمارا, ہم اگلے گھنٹے کے اندر یہی ڈسکس کریں گے, کیونکہ کتنے مین ہول ایسے ہیں, کتنے گٹر کے ڈھکنے ایسے ہیں, کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ حکومت کا کام کیا ہے. ابھی اگر میں عید جلان کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو آپ نے میری گاڑی کو پکڑ کے رون دینا ہے. اب میں کیسے آپ کو رون سکتا ہوں, وہ طریقہ ہم اگلے گھنٹے میں بتائیں گے کہ جہاں پہ آپ NTN کے پلیٹ فارم کے اوپر وہ تصویریں بھیجیں گے اور آپ دیکھیں اس کے بعد. وہی بات ہے نا, ہم نے جو اس دن سیگمنٹ کیا تھا اس میں رائٹ ٹو انفارمیشن کے لیے ہم نے بات کی تھی. ہم اس کے لیے اگر ہم جا کے رائٹ ٹو انفارمیشن کے لیے درخواست دیں تو ہم سارے عوام جو ہے نا, کیا یہ بہت نارمل ہو گیا. ہم نے اتنا نارمل کر دیا. ایک صاحب تھے PTI کے, وہ ڈھکن لگایا کرتے تھے کراچی کے گٹر کے اوپر, تو انہوں نے لگا دیا الزام مراد علی شاہ پر کہ وہ گٹر چور ہے, ڈھکن چور ہے. پھر مراد علی شاہ نے الزام لگا دیا دوسری جماعت کے اوپر کہ وہ ڈھکن چور ہے. اب یہ ڈھکن کہاں جا رہے ہیں, یہ جو مین ہول کھلے ہوئے اس پر بات کریں گے. اتنا ایزی نہیں ہے, اگر آپ کی ذمہ داری ہے تو کہاں گیا. دوسرے اور بھی کنٹریز ہوتے ہیں, آپ نے ان میں دیکھا کہ اس طرح کے جو مقام ہوتے ہیں ان کو کارڈن آف کر دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو اس کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا, یعنی کراچی کا کوئی وارث نہیں ہے بھائی. آپ نے کھلے مین ہول گٹر چھوڑ دیے ہیں, وہیں پر آپ کے بازار بھی ہیں, لوگوں کے آمد و رفت کا سلسلہ بھی جاری ہے. ایسے میں کوئی نہ کوئی تو حادثہ ہوگا ہی. لیکن یہ کہ کراچی کا کوئی والی وارث نہیں ہے, یہ تو آج دیکھ لیا ہم نے. کبھی کوئی ڈمپر کی نظر ہو جاتا ہے تو کبھی اس طرح کھلے مین ہول کسی کی جان لے لیتے ہیں. بچے تو بچے ہیں, اس کو کیا پتا کہ کس طرح سے کہاں سے اندھیرا ہو رہا ہے, کس طرح سے راستہ ہے, کہاں پر ہے. تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. کراچی میں اس کھلے مین ہول اور نالوں کی نظر ہو کر کم سے کم 24 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اب تک, جن میں 19 مرد اور 5 بچے شامل ہیں.
بالکل اس پر بات کریں گے. ابھی آگے بڑھتے ہیں, کچھ اور خبروں کو بھی شامل کرتے ہیں, لیکن اس پر اگلے گھنٹے کے اندر آپ لوگ ہمیں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بات کیا کرنے جا رہے ہیں. بیسیکلی اس کا سولوشن کیا نکالنا چاہیے. اس وقت مجھے سب سے زیادہ یہاں پر جو بات لگتی ہے نا, چیر دیتی ہے. جب آپ چلان اتنا ہیوی رکھ سکتے ہیں ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کے ساتھ, ندی نالے کھلے ہونے کے باوجود, تو آپ کے اندر اتنی سی شرم ہونی چاہیے. جتنے بھی نالے کھلے ہوئے, کل اگر آپ کا بچہ گر گیا نا, پھر آپ کی بیگمات کو میں یہاں پر اسی طرح کھڑے ہو کر اسی طرح ماتم کرتے ہوئے دیکھوں گا, تب بھی میں کہوں گا کہ میری بہن اس کو یہاں پر نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کے کانوں پر جوں تک نہیں رنگتی. اگلے گھنٹے میں اس پر بات کریں گے. بالکل آگے بڑھیں اور کچھ بات کر لیتے ہیں. حکومت نے جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں اس میں کمی کا اعلان کر دیا, اور یہ جو معمولی سی کمی ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں, ہر دفعہ ہوتی ہے اور پھر واپس بڑھ جاتی ہے. تو حکومت کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 2 روپے اور ڈیزل کی قیمت, مطلب ہم عوام کے لیے کتنا ریلیف دیا انہوں نے. 2 روپے اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 4 روپے 79 پیسے کمی کا اعلان کیا ہے, اور پیٹرول کی قیمت 265 روپے 45 پیسے سے کم ہو کر نئی قیمت 263 روپے 45 پیسے ہو. بالکل ایسا ہی ہے. دوسری جانب ڈیزل کی جو قیمت ہے 284 روپے 44 پیسے سے کم ہو کر 279 روپے 65 پیسے پر ہو چکی ہے, جبکہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے. چلیں آگے بڑھیں اور کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان کے خلاف جو بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ ہیں, ان کے بیان پر سکھوں نے کینیڈا میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ کیا ہے, اور ہاتھوں میں پاکستان اور خالصتان کے جھنڈے اٹھائے ہوئے مظاہرین نے مودی حکومت کے خلاف خالصتان کے حق میں نعرے لگائے, اور سکھ رہنماؤں نے مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی وزیر دفاع کو پیغام دیا کہ پاکستان کے صوبے سندھ سے متعلق بیان دینے کے بجائے بھارت کی فکر کریں جو بہت جلد کئی ٹکڑوں میں بکھرنے والا ہے. اگر ہم بات کر لیں نا بھارت کے حوالے سے, تو سکھ رہنماؤں کا ہمارے ساتھ ایک کردار رہا ہے شروع سے, ایک اٹیچمنٹ رہی ہے پاکستانیوں کے ساتھ نا. چاہے وہ آپ وہاں کے منسٹرز کو دیکھ لیں, چاہے وہاں پر آپ پولیٹیشنز کو دیکھ لیں, چاہے کرکٹرز کو دیکھ لیں, ایک بڑی اٹیچمنٹ والا سلسلہ ہے. اب سکھ رہنما کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. بھارتی پنجاب بہت جلد بھارت سے الگ ہو کر خالصتان کی ریاست بنے گا. اچھا, اپنے ہی گھر میں اگر بھارت جھانک کر دیکھیں تو اس سے تگڑے لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پر, ان کی حکومتوں سے تگڑے ہیں. یہ بتا دوں میں آپ کو, کینیڈا میں وہ ہیں, یو کے میں وہ ہیں, یو ایس اے میں وہ ہیں, تمام جو ریونیو جنریٹ کر کے دیتے ہیں بھارت کو, یہ سارے سکھ دیتے ہیں. اگر ان سکھوں نے سکھانا شروع کر دیا ان کو, تو پھر یہ کہیں کی نہیں رہیں گے. صرف سکھ ہی کیا, بھارت میں جتنی بھی اقلیتیں ہیں وہ پس رہی ہیں, اور سب ایک الگ صوبہ بنانے کے در پر ہیں کہ کسی طرح وہ بھارت کو چھوڑ کے اپنے سکون سے ایک آزاد ریاست میں رہ سکیں, کیونکہ بھارت نے سب کا ہی جینا دشوار کیا ہوا ہے. بات کریں گے اگر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی, تو انہوں نے روس یوکرین امن معاہدے کے معاملے پر یوکرینی وفد سے مذاکرات کو نتیجہ خیز قرار دیا ہے, اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ جنگ بندی کے معاملے پر مزید بات چیت ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, امریکی اور یوکرینی وفد کی اگر ملاقات کی بات کریں نا, تو وہ فلوریڈا میں ہوئی ہے, اور یوکرینی وفد کی قیادت قومی سلامتی کے جو سیکٹری ہیں نا انہوں نے کی. اب امریکہ کی جانب سے وزیر خارجہ مارکو روبیو تھے, صدر ٹرمپ کے معاون خصوصی اسٹیو وکٹوف تھے, اور ان کے داماد بھی وہاں پر موجود تھے. جبکہ مذاکرات کے بعد جو وزیر خارجہ ہے نا مارکو روبیو نے یہ بتایا کہ یہ مذاکرات صرف اور صرف لڑائی ختم کرنے کے لیے ہو رہے ہیں. اچھا افشین, جب ہم یوکرین اور روس کی بات کرتے ہیں نا, تو یوکرین اور روس کے حوالے سے صدر ٹرمپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ والی جو جنگ ہے نا, اس میں بھی میں ہی کردار ادا کروں گا رکوانے کا. اب ذرا کاؤنٹ کر لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے فلسطین اور غزہ کی جنگ رکوائی, یہ کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوائی. اب وہ جو جہاں پر کہاں پر عرب کنٹریز کے اندر جو ممالک جو ہیں وہاں پر جہاں جنگ ہو رہی تھی وہ کہتے ہیں یہ بھی رکوائی. تو لگتا ہے آپ کو کہ یوکرین کی جنگ بھی رکوائیں گے؟ بالکل, یوکرین کی جنگ رکوانے میں ان کا کردار تو ہے, اور روس یوکرین کی اگر جنگ رک جاتی ہے, کسی طرح یہ ٹریڈ اپنے جو بائلیٹرل ٹریڈ کی کوشش کرتے ہیں اس کے ذریعے سے, تو یہ واقعی ایک بہت زبردست بیچ ان کے کریڈٹ پر آ جائے گا, اور جو ہے یہ اپنا واقعی پھر یہ نوبل امن انعام کے جو ہیں حقدار بھی قرار پائیں گے. تو یہ مذاکرات, لیکن سمجھ میں یہ نہیں آ رہا, ایک طرف روس کھڑا ہے. ہاں دیکھیں, روس بھی ایک مطلب آپ کہیں کہ سیکنڈ سپر پاور کے طور پر اس کو لیا جاتا تھا, تو آپ روس سے جو ہے نا کسی بھی طرح سے آپ کمپیٹ تو نہیں کر سکتے کہ وہ یوکرین کے سامنے جھک جائے. کچھ نہ کچھ تو یوکرین کو بھی نیگوسیشن میں جھکنا پڑے گا, اور کچھ نہ کچھ روس کو بھی آگے مذاکرات کرنے پڑیں گے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو مذاکرات ہیں صرف لڑائی جھگڑا ختم کرنے کے لیے کریں گے, یا اس میں جو منصوبے ہیں ان میں وہ شرائط بھی شامل ہیں جو کہ یوکرین کو طویل مدتی خوشحالی کے لیے تیار کریں. تو یہ سارے منصوبے جو ہیں ان کے ان پوائنٹس پر بھی ایگری ہونا ضروری ہے. اچھا, وزیر خارجہ مارکو روبیو کی اگر بات کروں نا میں, جو امریکی ہیں, انہوں نے کہا کہ روس کے ساتھ جو امن مذاکرات کا مقصد ہے یوکرین کو خود مختار بنانا, آزاد بنانا, خوشحال بنانا ہے, صرف اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. کہیں ایسا نہ سمجھے روس یا پیوٹن صاحب
کہ ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے دنیا کے اندر. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج ہم نے مذاکرات میں پیش رفت کی ہے لیکن معاہدے تک پہنچنے کے لیے ابھی مزید کام باقی ہے, یعنی کہ ادھر سے بھی کچھ آیا ہوگا, کوئی ایک باؤنسر آیا ہوگا. ایگزیکٹلی. تو جو اصل چیز ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ بس نیگوسیشن کام ہوگی, آپ وہ جو معاہدہ ہے نا اس پر بھی آپ نے دونوں طرف سے جو ہے نا اس کو ایگری کروانا ہے. تو امریکی صدر کی بات کریں تو وہ خصوصی ایلچی ان کے جو اسٹیو وٹکاف ہیں وہ آج ماسکو جائیں گے جہاں ان کی روسی صدر پیوٹن سے منگل کو بات چیت کا امکان ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ہاؤ تھنگس ول انفولڈ بٹوین روس اینڈ یوکرین, اور پھر یہ مذاکرات آگے بڑھ کر کس نہج پر جاتے ہیں. بالکل. اور تھوڑا سا رخ کر لیتے ہیں غزہ کی طرف, کیونکہ غزہ کے اندر اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کو ہم آپ تک پہنچاتے رہے, بتاتے رہے. اب غزہ کے اندر 2 برس کے بعد تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے. اسلامک یونیورسٹی آف غزہ نے بمباری سے متاثرہ عمارت میں بالمشافہ جو کلاسز ہیں ان کا آغاز کر دیا. ہاں, یہ تو بہت اچھی بات ہے, بہت زبردست بات ہے, بہت بڑی گڈ نیوز ہے کہ غزہ میں اتنے 2 سال کی مستقل بمباری اور یہ جو جنگ ہے اس کے بعد جو ہے نا ایک دفعہ پھر امن کا سلسلہ بحال ہونے جا رہا ہے, تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے. اور اسلامک یونیورسٹی آف غزہ نے بمباری میں متاثرہ جو عمارت ہے اس کو وہاں پر باقاعدہ کلاسز کا آغاز کر دیا ہے. تو جنگ کے دوران یونیورسٹی کی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا تھا اور کئی حصے ملبے کا ڈھیر بن گئے تھے. سوچے کہ کتنی مطلب تھریٹننگ ہوگی وہ عمارت کی جس میں آپ بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں, یعنی کہ اتنے سارے بچے وہاں پر بیٹھ کر, اتنے سارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس وہاں پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں, لیکن وہ عمارت کتنی شیکی ہوگی. تو یہ اسلامک یونیورسٹی میں جزوی طور پر بحال ہو گئی ہے, ٹوٹی پھوٹی دیواروں والے کلاس رومز میں. بالکل. لیکن یہ کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کا جذبہ کیسا ہوگا کہ وہ اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر مطلب اتنے برے حالات میں بھی ان کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا ہے. اور کلاس رومز میں شعبہ ادبیات اور ہیلتھ سائنس کے طلباء کی واپسی ہو گئی ہے, اور 2 سال تک تعلیمی سرگرمیاں مکمل طور پر جو معطل رہی ہیں, لیکن آن لائن کلاسز کسی طرح وہ کرنے کی کوشش کی ہوں گی, لیکن اس میں بھی آپ جب دیکھیں نا جب انٹرنیٹ نہیں ہوگا, بند کر دی, کبھی نیٹ بند کر دیا, تو نقل مکانی اور بجلی کی بندش اور تباہال جو انفراسٹرکچر ہے اس کی باعث یہ سب ممکن نہیں ہوگا. جو اس دوران غزہ ہے اس کے پورے تعلیمی نظام کو شدید دھچکا لگا. بالکل ایسا ہی ہے, جبکہ فلسطینی حکام کے مطابق جو اسرائیلی حملے ہیں نا اس میں 165 یعنی کہ 165 تعلیمی ادارے مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں, جبکہ 392 یعنی کہ 392 کو جزوی نقصان پہنچا. یہ ایک بہت بڑا فگر ہے کہ آپ نے پورے ملک سے تعلیمی ادارے ختم کر دیے کہ اب بچے مستقبل کے معمار کہاں پر جا کر تعلیم حاصل کریں گے. کئی عمارتیں تو ایسی ہیں جو اب بھی جو ہے وہ ان کے جو بے گھر خاندانوں کی پناہ گاہ بن چکی ہیں. جب آپ نے گھر ہی تباہ کر دی ہیں تو وہ ان بلڈنگز کے اندر جا کے پناہ لے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کے اندر جب سیلاب آیا تھا تو کراچی کے جو سرکاری سکولز ہیں, سرکاری کالجز ہیں, وہاں پر آ کے لوگ شفٹ ہوئے تھے. تو بالکل ایسے صورتحال میں لوگ جہاں کہیں بھی کوئی پکی عمارت دیکھتے ہیں کہ اس دوران میں کوئی کچھ بھی بہتر جو عمارت ہوتی ہے اس میں نقل مکانی کر لیتے ہیں. تو یہ جو مکانات ہیں جنگ میں تباہ ہوئے تھے, تو انتظامیہ نے متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ جو متاثرہ خاندان ہیں ان کے لیے فوری متبادل رہائش کا بندوبست کیا جائے تاکہ تدریسی عمل جو ہے وہ اس کو باقاعدہ طور پر شروع کیا جا سکے اور مستقل طور پر وہ بحال رہے. بالکل. اور یونیورسٹی کے صدر جو ہیں انہوں نے آج کے دن کو تاریخی دن قرار دیا اور خوشی کا اظہار بھی کیا. انہوں نے کہا کہ تدریسی جو سرگرمیاں ہیں نا ان کا آغاز اب بتدریج ہو چکا ہے, اور طلبہ کا جو حوصلہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ فلسطینی قوم زندگی اور علم سے جڑے رہنے کا عزم بھی رکھتی ہے. بالکل. یہی قومیں ہوتی ہیں جو آگے چل کے ترقی کرتی ہیں, اور جتنے بھی برے حالات ہوں وہ اس میں اپنے جو ہے اپنا تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں, اور ایک عزم ہوتا ہے ان میں, ان کی یوتھ میں, کہ وہ کسی طرح سے بھی آگے بڑھیں اور پھر آہستہ آہستہ چل کے پھر سب صحیح ہو جاتا ہے. اچھا جی, ایک بڑی خوبصورت سی خبر, ایک اچھی خبر جو کہ میں نہیں افشین پڑھیں گی کیونکہ بھائی ادھار پیسے لیے ایک شخص نے اور وہ جا کر گولڈ میڈل جیت کر آیا. بالکل. اور گولڈ میڈل اگر میں نے غلط بولا ہے تو اس میڈل کو صحیح کر لیجیے گا, اور اگر صحیح بولا ہے تو پھر یہ بہت بالکل ایسے ہی ہے بلال. کچھ کھیل کے میدان سے اگر ہم خبر شامل کریں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو اسپورٹس مین اسپرٹ ہے وہ لوگوں میں ابھی تک موجود ہے. وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح پاکستان کا نام روشن کرے, لیکن پاکستان ہے وہ یہ کہ سارے انویسٹمنٹ اپنی کرکٹ میں کر لیتا ہے اور باقی جتنے بھی
اسپورٹس ہیں ان کو کوئی اتنی خاص توجہ نہیں دی جا رہی. ادھار پیسے لے کر سری لنکا جانے والے پاکستانی ویٹ لفٹر کاشف ریحان کی ہم بات کر رہے ہیں, جنہوں نے ورلڈ پاور لفٹنگ مقابلے میں گولڈ میڈل جیت لیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے تھے بلال, انہوں نے گولڈ میڈل ہی جیتا ہے. اور انہوں نے, آپ یہ سوچیں کہ کسی بھی طرح انہوں نے ادھار کے پیسے لیے ہیں اور سری لنکا جا کر پھر انہوں نے پاکستانی ویٹ لفٹر جو ہیں کاشف ریحان, انہوں نے لفٹنگ کے مقابلے میں جو ہے نا ورلڈ پاور لفٹنگ کے مقابلے میں گولڈ میڈل جیتا ہے. اور ورلڈ پاور لفٹنگ کے مقابلے میں پاکستان کے کاشف ریحان نے بھی گولڈ میڈل جیت کر ملک کا نام روشن کر دیا ہے. بالکل. اچھا, اس گولڈ میڈل کی اگر میں بات بتاؤں تو 160 کلو گرام ویٹ لفٹ ڈیڈ لفٹ تھی اور 150 کلو گرام اسکواٹ کے ساتھ 310 کلو گرام وزن اٹھایا ہے. اس مقابلے کے اندر مختلف ممالک کے 350 سے زائد ویٹ لفٹرز نے بھی حصہ لیا, جبکہ کاشف ریحان ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ادھار پیسے لے کر وہ مقابلے کے لیے گئے تھے اور سب سے بڑا جو انعام ہوتا ہے یعنی کہ گولڈ میڈل وہ جیت کر آ گئے. ہاں زبردست. دیکھیں یہ ہوتا ہے جذبہ جو کہ لوگوں میں ہوتا ہے. جیسے اگر ابھی غزہ کی بات کی تو وہاں پر تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا, اسی طرح یہاں پر کچھ بھی نہیں سے سب کچھ حاصل کر لیا. یعنی کہ ان کے پاس کچھ پیسے ہی نہیں تھے, بس انہوں نے ایک ادھار وغیرہ لے کر کسی بھی طرح انہوں نے اپنا یہ مقابلہ جیتا. اور ورلڈ پاور ویٹ لفٹنگ مقابلہ یہ 27 سے 30 نومبر تک کولمبو میں منعقد ہوا, جس میں کاشف ریحان نے اس سے قبل ایشین ماسٹرز ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھی گولڈ میڈل حاصل کیا تھا. قطر میں پہلے ایشین ماسٹرز ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ کے گولڈ میڈلسٹ کاشف ریحان کو کوئٹہ میں کافی مشکلات کا سامنا رہا, اور جو اگلا انٹرنیشنل مقابلے ہیں اس کے اخراجات کے لیے وہ ادھار لینے پر مجبور ہوئے. لیکن مقابلے میں حصہ لینے سے قبل کاشف ریحان نے انکشاف کیا کہ دوحہ مقابلے میں بھی سرکاری فنڈ نہیں ملا تھا ان کو, اور وہ گاڑی بیچ کر ایونٹ میں شریک ہوئے. یہ تو اس وقت حالت ہے ہمارے اسپورٹس کی منسٹری کی کہ وہ ایک ہی اسپورٹس کے اوپر توجہ دیتے ہیں, باقی جہاں پر ہم گولڈ میڈل جیت کر لا سکتے ہیں اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے. بہرحال اسی طرح موسم جیسے تبدیل ہوتا ہے نا, اگر ہم بات کریں جیسے جیولن تھرو ابھی ارشد ندیم, ہاں ابھی ارشد ندیم نے جو اتنا بڑا مارکا کیا, اس طرح کا وہی مارکا کر لے تو اس پہ انعامات کی برسات کر دیں گے, لیکن پھر سے بھول جائیں گے. وہ موسم تبدیل ہوگا ان تمام چیزوں کا. جب ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو اسی لیے کرتے ہیں کہ موسم اگر خراب ہے تو چھاتے کا انتظام کر لیں, اگر موسم اچھا ہے تو انجوائے کرنے کے لیے باہر نکل جائے. اب موسم پہ بھی تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں کہ موسم کی صورتحال کیا ہے. موسم کی اگر صورتحال کی بات کریں تو محکمہ موسمیات نے بارش اور برف باری کے بارے میں پیش گوئی کر دی ہے, اور محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا. پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں موسم سرد رہے گا, اور مری گلیات اور گرد و نواح میں موسم بہت سرد ہو گیا ہوگا وہاں پر تو. اور پنجاب کی بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے. اگر ہم بات کریں سندھ کی تو یہاں پر جو ہے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک ہے اور صبح اور رات میں سرد رہنے کا امکان ہے. اچھا, بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بیشتر ڈسٹرکٹس کے اندر موسم سرد ہی ہے اور خشک رہنے کا بھی امکان ہے, جبکہ آزاد کشمیر کی بات کریں, گلگت بلتستان کی بات کریں تو وہاں بھی مطلب جو ہے وہ جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. جبکہ محکمہ موسمیات نے 5 اور 6 دسمبر کو گلگت بلتستان, بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا بھی کہا ہے بھائی کہ بارش ہونے کا امکان ہے. ہاں وہاں پر تو پھر آپ سوچیں سردی بھی ہو رہی ہے, بارش بھی ہو رہی ہے, سارے خوبصورت موسم وہی لوگ انجوائے کر رہے ہیں. لیکن سندھ کی بات اگر کی جائے تو سردی ہے تو بس خشک اور سردی یہی موسم چلتا رہتا ہے. تو بات کریں گے تھوڑی سی لائف سٹائل اور ہیلتھ کے سیگمنٹ کی. تو اگر آپ بات کریں جگر جو ہے وہ انسانی جسم میں چھپا ہوا ہیرو ہے ہمارا, جو ہماری زندگی کی بقا کے لیے دن رات کام کرتا ہے. اس کو ایسے سمجھیں, ہمارے کچھ دوست ہوتے ہیں, ارے جگر یہاں کدھر, ہم کہتے ہیں نا یہ جگر وہی کام کر رہا ہے جسم کے اندر. جگر بھی سب سے فیوریٹ ہوتا ہے جسم کا, کیونکہ یہ اکثر ہم اس کی اہمیت ہمیں نظر نہیں آتی ہے, لیکن جگر انسانی جسم کا سب سے بڑا اور اہم اندرونی عضو ہے, نہ صرف خون صاف کرنے کے لیے, غذائی اجزاء کو جذب کرنے کے لیے اور زہریلے مادے نکالنے کے لیے بھی ضروری ہے. بالکل, یہ جو ہے پروٹین بھی بناتا ہے, مدافعتی نظام کو بھی تقویت دیتا ہے اور توانائی بھی پیدا کرتا ہے. تو یہ اہم کیمیائی عمل کو منظم کرتا ہے, اور یہ عضو جو ہے مادے کو کے دائیں جانب پسلیوں کے نیچے محفوظ رہتا ہے, اور اس کی حفاظت جسم کے خوب سوچ سمجھ کر کی جاتی ہے. مگر اس کی اہمیت کے باوجود ہم اکثر اس کی صحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو جگر کی جو بیماری ہے نا وہ اکثر خاموش قاتل کی طرح ہوتی ہے, ابتدائی مراحل میں ظاہر نہیں ہوتی اور نقصان تب تک بڑھتا رہتا ہے جب تک جگر کی تقریباً 75% ٹیشوز جو ہیں وہ متاثر نہ ہو جائیں.
بالکل دنیا بھر میں لاکھوں لوگ مختلف اقسام کی جگر کی بیماریوں سے متاثر ہیں، جبکہ اگر ان کی بات کی جائے نا تو ان بیماریوں کے اندر ہیپاٹائٹس ہے، فیٹی لیور ہے، اور جو ہے وہ جگر کے کینسر تک یہ بیماریاں چلی جاتی ہیں۔ یہ بیماریاں نہ صرف جسمانی صحت کو متاثر کرتی ہیں بلکہ ویورز کو بتانا بہت ضروری ہے کہ توانائی روزمرہ کے معمولات اور زندگی کے معیار پر بھی برا اثر ڈال سکتی ہیں۔ ابتدائی علامات کے اندر تو یہ تھکن، پیلا پن آنکھوں یا جلد کے اندر، متلی جو ہے وہ فیل ہوتی ہے معدے کی طرف سے، بھوک میں کمی ہوتی ہے، پیٹ کے اوپری حصے کے اندر درد ہوتا ہے، پانی جمع ہونا اور یورین اور فضلہ کے رنگ میں تبدیلی بھی شامل ہو سکتی ہے۔ اگر یہ علامات آپ کو نظر آ رہی ہیں اپنے اندر تو فوری طور پر کسی جو فزیشین ہیں یا کوئی جو ڈاکٹر ہیں ان سے رابطہ کرنا بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ بالکل، ماہرین صحت کے مطابق جگر کی صحت کے لیے متوازن غذا، کم چکنائی والے کھانے، الکحل سے پرہیز کیا جانا چاہیے، اور ویکسینیشن جیسے ہیپاٹائٹس کی ویکسین ہوتی ہے اور وقتاً فوقتاً بلڈ ٹیسٹ کروانا بے انتہا ضروری ہے۔ وقت پر احتیاطی اقدامات اور صحت کو اپنا طرز زندگی بنائیں تاکہ جگر کی بیماریوں کا خطرہ بہت حد تک کم کیا جا سکے۔ خیر یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی، اور اپنے جگر کا بھی خیال رکھیں۔ جو آپ کے زندگیوں میں جگر ہے نا ان کے ساتھ بھی یہی کام کریں، کیونکہ جگر کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہو چکا ہے، آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے جب وہ جانے لگتا ہے۔ تو اپنے جگر کا بھی خیال رکھیں۔ بالکل، یہ جو ہے نا ایک اندازے کے مطابق ملک کے تقریباً 5% آبادی ہیپاٹائٹس سی میں مبتلا ہے۔ تو یہ ہیپاٹائٹس کیسے ہوتا ہے؟ یہ جگر ہی کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ 20 لاکھ سے زائد افراد تقریباً ہم بات کریں تو اس میں مبتلا ہیں۔ بالکل، اور اب اس پیکج کا انتظار جو آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس گھنٹے کے آخر کے اندر، آج کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہم جا رہے ہیں خنجراب نیشنل پارک، گلگت بلتستان۔ ارے واہ! اور یہ خوبصورت وادی ہنزا میں ہے، ایک بہت ہی خوبصورت جادوئی مقام ہے، اور اب اس کو ایکسپلور کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ چلیں جی ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ گلگت بلتستان کی دلکش وادی ہنزا ایک ایسا جادوئی مقام ہے جو ہر دیکھنے والے کے دل کو محصور کر دیتا ہے۔ اس کا نام ہے خنجراب نیشنل پارک۔ یہ پاکستان کے سب سے بڑے نیشنل پارکس میں تیسرے نمبر پر اور دنیا کے بلند ترین پارکس میں شامل ہے، جو بلند و بالا پہاڑوں، برفانی جھیلوں اور وسیع گلیشیئرز کی گود میں بسا ہوا ہے۔ گلگت سے تقریباً 269 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع یہ پارک وادی خنجراب اور شمشال کے حسین مناظر کو اپنی باہوں میں سمیٹے ہوئے ہے، اور اس کا کل رقبہ 2,26,913 ہیکٹرز پر محیط ہے، جو انسانی نگاہ کو حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ 1979 میں اس علاقے کو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنل پارک کا درجہ دیا تاکہ یہاں موجود نایاب اور قیمتی جنگلی حیات، خاص طور پر مارکو پولو شیپ کی حفاظت ہو اور ان کے لیے افزائش نسل کا محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے۔ یہ پارک سطح سمندر سے 3200 میٹر سے لے کر 6000 میٹر بلند ہے اور سال کے بیشتر مہینے برف کی سفید چادر سے ڈھکا رہتا ہے۔ یہاں کے وسیع گلیشیئرز، برفانی جھیلیں اور بلند و بالا پہاڑ قدرت کے حسین مناظر پیش کرتے ہیں جو ہر دل میں سکون، حیرت اور شکر گزاری کی لہر دوڑا دیتے ہیں۔ خنجراب نیشنل پارک نہ صرف زمین کے حسن کا مظہر ہے بلکہ جنگلی حیات کی حفاظت کا بھی ایک زندہ ثبوت ہے۔ مارکو پولو شیپ کے علاوہ یہاں برفانی تیندوے، لومڑیاں، سنہری عقاب، چکور، بھورا بگلا، الو، بھیڑیے، برفانی ریچھ، ہمالیائی بکرے، بھورے ریچھ اور سنہرے چوہے بھی موجود ہیں۔ شکار پر پابندی کی وجہ سے یہ جانور اپنی قدرتی زندگی میں آزادانہ گھومتے نظر آتے ہیں اور ہر سیاح یہاں کے حسین مناظر اور جانوروں کی زندگی کو قریب سے دیکھ کر محظوظ ہوتا ہے۔ شارع قراقرم کی بدولت سیاح، محققین اور فطرت کے شوقین آسانی سے اس جادوئی مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں کی فضائیں، برف کی چادر، بلند و بالا پہاڑ اور خاموش گلیشیئرز انسان کو فطرت کے قریب لے آتے ہیں اور روح کو سکون بھی بخشتے ہیں۔ نیشنل پارک کی حفاظت کے قوانین اور قدرتی توازن کے اصول یہ یقینی بناتے ہیں کہ آنے والی نسلیں بھی اسی حسن اور جاندار حیات سے لطف اندوز ہو سکیں۔ یہ پارک نہ صرف قدرت کے حسین مناظر پیش کرتا ہے بلکہ ہر دیکھنے والے کے دل میں فطرت کے تحفظ کی اہمیت کا شعور بھی پیدا کرتا ہے۔ یہاں کا ہر لمحہ ایک سبق ہے، قدرت کی حفاظت، جانوروں کی قدر اور ماحول کے حسن کا احترام۔ خنجراب نیشنل پارک ایک زندہ شاہکار ہے جو انسانی آنکھ، دل اور روح کو حیرت اور خوشی سے بھر دیتا ہے اور ہر آنے والے کو یاد دلاتا ہے کہ فطرت کی یہ نعمتیں ہمیں سنبھال کر رکھنی چاہیے تاکہ یہ خوبصورتی ہمیشہ برقرار رہے۔